अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, आज मॉडल टाउन में कल की कहानी दोहराई गई। कल का मंजर हमने फिर से देखा जब नैब की टीम पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश का 96H पहुंची और आज भी नाकाम ही लौटी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि 8 अप्रैल 2019 तक यानी पीर के दिन तक हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज जो मनाजिर हमने देखे उसमें मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान एक मरतबा फिर नैब की टीम के आगे दीवार बन गए और उनकी यही कोशिश थी कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार न किया जा सके। और हमजा शहबाज शरीफ साहब जब तक नैब की टीम वहां मौजूद रही तब तक रूपोश रहे और उसके बाद उनके जाने के बाद छत पर आकर उन्होंने एक मुख्तसर खिताब भी किया। उनके सवालात ये थे कि आखिर क्या वजह, किसके दबाव पर यहाँ पर नैब की टीम पहुंची है। यानी मुस्लिम लीग नवाज ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि नैब की टीम अपने तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही, कानूनी कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उन पर किसी का दबाव है। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के कहने पर वो टीम पहुंची। बहरहाल आज इस सारी सूरत हाल में जो सवाल जन्म लिए हैं उसमें ये सवाल सबसे बड़ा और अहम है कि क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब ने सियासी लीडर, बड़ा लीडर बनने का मौका गंवा दिया, क्योंकि उनके ताया और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ पाकिस्तान आते हैं लंदन से और गिरफ्तारी पेश करते हैं। उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, उन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी और कोई चूं चुना नहीं की। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे। अगर कानून का एहतराम करती है मुस्लिम लीग नवाज, अगर कानून का एहतराम करते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, तो गिरफ्तारी देने से इनकारी वो क्यों हैं? ये भी एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैब की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बात की। क्या वजह है कि उनको सामने आना पड़ा और जो मुतनाज़ा करते हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नैब की कार्रवाइयों को, क्या ये सिलसिला दुरुस्त है या नहीं? इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहबा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है जनाब उस्मान डार साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज का मामला है और आज जिस तरीके से सूरत हाल रही है, तो उस्मा बुखारी साहबा से करना चाहूँगा आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की इजाज़त से। उस्मा बुखारी साहबा, अगर कानून का इतना एहतराम है मुस्लिम लीग नवाज के दिल में, और हमने माजी में देखा भी कि जिस तरीके से गिरफ्तारी पेश की नवाज शरीफ साहब ने, उसको सराहा भी गया कि वो बैरून मुल्क से वापस आए, उनकी अहलिया बीमार थी, इसके बावजूद वो यहाँ पर आए, गिरफ्तारी दी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी गिरफ्तारी दी। हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? कानूनी मामले को सियासी क्यों बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया ज़ीशान। देखिए, पहली तो बात यह है कि कोई कानूनी मामले को हम सियासी नहीं बना रहे, हमारे कानूनी मामले पर सियासत हो रही है। इसमें मेरी गुजारिश है, जो आपने इंट्रो भी दिया मैंने सुना, लेकिन इसके अंदर मामला यह है कि एक हिफाजती जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने, कानून ही कहते हैं उसको भी, वो अदालत है जिसने उनको हिफाजती जमानत दी, और हिफाजती जमानत होने के बावजूद नैब जो है वो पता नहीं उनको क्या जो है वो अर्जेंसी क्या थी कि वो जो है वो बज़िद थे कि उनको हमजा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना है। और यही मामलात हमने जब पहले दिन कल जब नैब के नुमाइंदे तशरीफ लाए, उनको हमने बताए, उनको वो कोर्ट का ऑर्डर भी दिया। इसके ऊपर एक गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जो शायद शेख अजमत सईद साहब का फैसला है कि जिसको वो बार बार कोर्ट कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी और नैब के नुमाइंदे भी, जो अब तो खैर एक जैसे हैं, और वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट फैसले में कह दिया है कि जरूरत नहीं है। हालांकि कानूनी तौर पर अब बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी कल से आज तक जब बात हो रही है तो बड़ा स्पेसिफिक है इसके बारे में कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपने इशू पर स्पेसिफिकली अपने लिए जमानत, फांसी जमानत हासिल की, और वो जमानत और जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने ना सेटिसाइड किया, ना उस फैसले के ऊपर कोई और फैसला आया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो एक जनरलाइज्ड फैसला है नैब के जो कानून है उनकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से, और ये फैसला स्पेसिफिकली हमजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में था। अब इसमें सिर्फ सवाल जो बाकी सवाल आता आपने उठाए, उसमें एक सवाल ये भी अहम है कि क्या इस मुल्क में और कोई मसला नहीं रह गया सिवाय इसके कि हमजा शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में गिरफ्तार कर लो। एक्चुअली हुकूमत का प्लान ये है और ये पीटीआई की ख्वाहिश है कि शरीफ खानदान का कोई ना कोई एक आदमी किसी ना किसी सूरत में हर वक्त जेल में होना चाहिए।
اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ مل گئی ضمانت، شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں، تو اب کوشش تھی کہ ہر صورتحال میں کسی نہ کسی طرح کسی ایک بندے کو اندر کرنا ہے. اور کل تو آپ نے خیر سن بھی لیا، وزیر اعظم صاحب نے کل باقاعدہ جلسے میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اپوزیشن کے تمام لوگوں کو میں گرفتار کر کے رہوں گا. میرا سوال یہ کہ کیا انہوں نے مہنگائی ختم کر لی؟ کیا انہوں نے لوگوں کے مسائل ختم کر لیے؟ اس ملک میں صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اپوزیشن کے ممبران یہ سوال کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب چونکہ میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان ڈار صاحب، کیا یہی مسئلہ رہ گیا کہ جی اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے؟ جمہوریت میں گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان خطاب کرتے ہیں اور آج یہ کارروائی عمل میں آئی جاتی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایما پر بھیجا گیا، نیب ٹیم آئی ہے گرفتار کرنے کے لیے. سر، اب اور مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیتی ہے مسلم لیگ نواز ان اقدامات کو، کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ تمام وہ چور و ڈاکو جنہوں نے ماضی میں حکومت کے خزانے کو، پبلک ٹیکس پیئر منی کو نقصان پہنچایا ہے، وہ جیلوں میں جائیں گے. تو اب یہ خود سے اگر یہ پریمپٹ کر رہے ہیں، جیسے عظما ہے، یہ بھی اپوزیشن میں، اگر یہ سمجھتی ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر آن دا سیم ٹائم آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کو اپڈیٹس دی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ رپورٹس آتی ہیں ایف آئی اے کی طرف سے بھی کہاں کیا معاملات ماضی میں جو ہے یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر جو ہے حمزہ شہباز میں ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے حکومت کو، کیا ہمیں کوئی سیاسی فائدہ حمزہ شہباز کو نیب کی حراست میں لے کے گورنمنٹ کو مل سکتا ہے؟ البتہ یہ ضرور نیب کے اوپر دونوں پارٹیز اس وقت بھرپور سیاست کر رہی ہیں، اور یہ جو 3-4 گھنٹے کا تھیٹر گھر کے باہر لگائی رکھا، بلکہ 2 دن سے چل رہا تھا، اور آپ نے پھر دیکھا جیسے نیب والے جاتے ہیں اور کس طرح پھر حمزہ سامنے آ جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اے منحصل قوم ذیشان میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آج ہو رہا تھا، اور مجھے ان دونوں پارٹیز کے کارکنوں کو میں سمجھتا ہوں وہ قابل رحم ہے. نیب کرنا کیا چاہ رہی ہے اس ملک میں؟ یہ بات کر لیتے ہیں. نیب تو پبلک ٹیکس پیئر کا پیسہ ریکور کرنا چاہتی ہے، اور وہی لوگ جنہوں کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر لوٹ مار ہوئی ہے وہی آگے آ جاتے ہیں، انہی کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو. میں تو پاکستانیوں کے آگے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں دونوں جماعتوں پر کہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، اس پر نیب کسی بھی مہذب معاشرے میں خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس پر بھی کوئی روشنی ڈالی ہے. جی اچھا میں آتا ہوں اس پہ بھی آ رہا ہوں. دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں، کوئی مہذب معاشرے میں جہاں وہاں کی لیڈرشپ کو نیب چارجز کا سامنا ہو، کرپشن، منی لانڈرنگ پہ، لوٹ مار پہ، بینامی اکاؤنٹس پہ، بینامی کمپنیوں پہ. اور اب تو پی ایم ایل این نے ایک نئی ٹرم اس ملک میں ایجاد کی ہے، بینامی انویسٹرز، فیک انویسٹرز. تو یہ لوگ آگے آ رہے ہیں، اور پھر حمزہ کیسے ہاتھ ہلا رہے تھے جیسے بہت بڑا کوئی نیلسن منڈیلا باہر آ گیا. اور بابا آپ کے اوپر کرپشن چارجز کے، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، آپ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم اس لیے سامنے آتے ہیں کہ ہر روز یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ کے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ کبھی کہتے ہیں پرائم منسٹر ہے نیب کے پیچھے، کبھی کہتے ہیں انفارمیشن منسٹر ہے. ہم نے تو پھر گورنمنٹ کے دفاع کے لیے سامنے آنا ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ کا، جو پنجاب گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پولیس کو. پچھلے 2 دن سے پولیس وہاں موجود تھی. بتائیں کوئی ایک گولی چلی ہو، کوئی آنسو گیس، اور جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جو آپ نے دیکھا 14 شہید ہوئے، صرف وہ کرنے کیا گئے تھے؟ بیریئر ہٹانے گئے تھے جب 14 شہید کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا عثمان صاحب، آپ کا موقف آ گیا، پوائنٹ آ گیا. ایسے ملزم کو پکڑنا تھا جو منی لانڈرنگ اور کرپشن میں مطلوب ہے، تو یہاں ہمارے اوپر الزام لگا. شہلا رضا صاحبہ کی طرف میں آتا ہوں. ٹھیک ہے شہلا صاحبہ، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ایک تو یہ کہ وہ سیاسی بنا دیتے ہیں، پولیٹیسائز کر دیتے ہیں قانونی معاملات کو. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کو بھگتنا ہے، آپ لوگوں نے سامنا کرنا ہے قانون کا، لیکن آپ لوگ اسے پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ حکومت کروا رہی ہے، اس کے ممبر ہو رہا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا؟ اچھا، عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ لوگ یہ فارمر وزیر اعظم وغیرہ یہ بھگت رہے ہوں. تو عثمان ڈار صاحب کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں کسی حکومت نے جو ہے 7-8 مہینے میں 7 سال کی مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہو؟ کوئی ایسا ملک ہوگا جس کی حکومت نے 6-7 مہینے میں 7 سال میں جو قرضے؟ آپ چپ ہو جائے، میں آپ کے بارے میں آپ کے درمیان نہیں بولی، اور اگر انہوں نے ذیشان صاحب درمیان میں بولا میں نے پروگرام نہیں کرنے دوں گی، اتنا بولوں گی. کوئی ایسا ملک ہوگا
کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں کی حکومت نے 6 مہینے میں 3 بجٹ لائی ہو. کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں کا وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ کہتا ہو کہ اس ملک میں لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ قیادت پہ اعتماد نہیں ہے, جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو لوگ ہمیں ٹیکس دیں گے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ ٹیکس 233.5 بلین کم جمع ہوا ہے. کوئی ایسا ملک ہوگا جس کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ کہا ہو کہ جب ٹیکسز میں اضافہ ہو, بجلی اور پانی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے, مہنگائی ہو جائے, تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں جو ہے کسی اپنی اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم کی زبان وہ زبان ہو جو عمران نیازی کی زبان ہے. کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ایئر اسٹرائکس ہوں, اس کے بندے کو تو وہ دشمن ملک کے بندے کو وہ تو فوراً چھوڑ دے, اور اپنے ہاں جو ہیں اس کے ہاں لوگ لاپتہ ہوں اور اپنے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے پورے وہ عوام سے مقابلے کرائے. اور کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ یہ سوچ نہ ہو کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے بلکہ عوام کو مقابلے پہ لا رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں وزیر خزانہ صاحب, مہنگائی اس لیے لگ رہی ہے کہ اشیاء خرد و نوش مہنگی ہیں. تو بھائی اگر تم عوام کو اچھا کھانا نہیں دے سکتے, فوڈ سستا نہیں کر سکتے, تو تم کیا دو گے؟ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے, عدالتوں میں جانا ہمارا کام ہے, ہم بھگت رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ آپ ہمارا پیچھا چھوڑیں, ہم عدالت میں دیکھ لیں گے. 11 سال پہلے بھگتا, ابھی بھی بھگت لیں گے, اس کو تو ہم عدالت میں نمٹیں گے. ہمارے وکیل کھڑے, ہمیں صرف یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو عوام پہ پیٹرول بم, بجلی کے بم, مہنگائی کا بم گرایا ہے, اس کی بات کو بدلنے کے لیے روز کی بنیاد پہ, ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ جو آپ شوشے چھوڑتے ہیں, کبھی انکم سپورٹ کے نام پہ, کبھی 18ویں ترمیم کے نام پہ, کبھی یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس سے دن گزرے گا, اس سے ہو سکتا ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ لیکن مہنگائی پہ نہیں ہوگا. عظمیٰ ٹھیک ہے, مہنگائی پر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ اگر 8 تاریخ کو یعنی پرسوں پیر کو پیش ہوتے ہیں اور اگر ان کی گرفتاری کا حکم دیا جاتا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی, تو کیا تب بھی آج والا اور کل والا منظر ہم دیکھیں گے؟ کارکنان اسی طرح احتجاج کریں گے یا پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے گرفتاری دے دیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب؟ ذیشان, اس کو تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دوسری رائے ہے, یا آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت تھی کہ ہم باہر سے آ کے بھی جو ہے وہ جیلوں میں چلے گئے, اور اب بھی یہ فاسدی ضمانت موجود ہے جو جس کے لیے اب اس جو وزیر اعظم ہے اس کی خواہشات کے اوپر تو اریسٹ ہونے سے رہے, یا اس خواہشات کے اوپر تو ہم جو ہے وہ جیلوں میں جانے سے رہے. اب 2-3 باتیں مجھے بڑی ضروری کرنی ہے کہ وہ ایسا ملک کی کچھ ایگزامپلز دے دی شیلا نے, کچھ ایگزامپلز میں دینا چاہتی ہوں. کیا کوئی ایسا ملک ہوگا جس کے وزیر دفاع کے اوپر جو ہے وہ نیب لسٹ کے دے کے اس کو اریسٹ کیا جائے, وہ اریسٹ نہ ہو؟ کیا ایسا ملک ہوگا جہاں پہ ایک منی لانڈرر جو ہے وہ بیٹھ کر کیبنٹ کو جو ہے وہ مشورے دیتا ہو؟ کیا ایسا ملک ہوگا جس کا خود کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کیس میں مطلوب ہو؟ اور کیا ایسا بھی ملک ہوگا کہ جس کا وزیر اعظم بننے سے پہلے چندہ اور خیرات کے پیسے کھا کر جو ہے آف شور کمپنیاں بناتا ہو؟ کیا ایسا بھی کوئی ملک ہوگا جس میں جو کل کے ڈاکو ہوتے ہوں وہ پھر کسی اسمبلی کے اسپیکر بن جائے؟ کیا ایسا بھی کوئی ملک ہوگا کہ جس کے اندر جعلی ڈگری والے جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں اور وہ ہمیں اخلاقیات کر اس کے درس دیتے رہے؟ تو یہ واقعی ایسے یہ بہت ساری اور بھی مثالیں میں دے سکتی ہوں, لیکن میں یہ آگے بات کرنی ہے جو بھگتنے کی بات ہے. تو بھائی ہم تو بھگت رہے ہیں, بات یہ ہے کہ جب باری آتی ہے کورٹ میں جانے کی, ان کے لیے کافی ہے شرم کے ساتھ جو ہے وہ اگر تھوڑی سی شرم باقی ہو تو وہ ذرا فیصلہ پڑھ لے صاف پانی اور اشیانہ کا, کہ جس کے اندر ججز نے کیا لکھا, لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچز نے, کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مفروضوں کے اوپر یہ لوگوں کو اندر رکھتے ہیں. یہ بھی واقعی یہ ایسا بھی ملک نہیں ہے جہاں پر 100 دن کے ریمانڈ کے اوپر آپ اپوزیشن کے بندوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی انکوائریاں جو ہے بعد میں شروع ہوتی ہیں. اور پاکستان کے علاوہ ایسا واقعی کوئی ملک نہیں ہوگا کہ جس کے اندر بلین ٹری سونامی جیسے, اور ایسا بھی ملک نہیں ہوگا جہاں تعلیم کے نام کے اوپر فراڈ کیا جائے, فیک جو ہے وہ بچیوں کی انرولمنٹ کی جائے, ان کے پیسے وظیفے کے کھائے جائے اور وہ حکومتیں کھا جائے. واقعی ایسے ممالک نہیں ہے. اور ہم ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کافی چیزیں گنواتی ہیں. عثمان بخاری صاحبہ نے پرویز خٹک صاحب کا بھی حوالہ دے دیا, جہانگیر ترین صاحب کا بھی. مجھے ذیشان ایک بات پوری کرنا ہے, جو ڈھال بنانے کی بات کی ہے نا, بڑے افسوس کی بات ہے. تھیٹر کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, تھیٹر تو لگایا آپ نے جب اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو روکا.
थिएटर तो लगाया आपने जब इस मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की बात की, थिएटर तो लगाया आपने जब इस मुल्क को जो है वो ठीक हो गया उस्मान बुखारी साहब, आपका मौकफ आ गया, पॉइंट आ गया आपका। आपने और आपके रिस्पांस लेने दें, मुझे रिस्पांस लेने दें, रद्द-ए-अमल लेने दें। जी डॉक्टर साहब, हाल बनाया था औरतों को, हम औरतें और मर्द जो है इकट्ठे होते हैं, हम आपकी तरह औरतों को आगे करके नहीं चले थे इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। डॉक्टर साहब जी, एक तो मेरी दोनों बहनें जो है मेरी बात दिल पे ले गई हैं, ठीक है, इस पे बात कर ले। पहले मैं आता हूँ, अकल की बात की हमने। देखिए शैला, मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूँ। प्रोग्राम अच्छा सुन तो लो ना। प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है, चैनल आपने सिलेक्ट करना है, एंकर आपने सिलेक्ट करना है, और मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। और मैं समझता हूँ अगर आप भी पॉलिटिकल वर्कर और आप में इखलाकी जुर्रत है ना, तो हम एक प्रोग्राम करेंगे 8 माह की परफॉर्मेंस का, जो हमारी है आज महंगाई पे और जो आपकी थी 2008 में, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एंकर आपके सामने बैठा है, चैनल भी आपके साथ ही है, आप बिल्कुल हमारी तरफ से आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जरूर कर दिए हैं। तो ये रोज बैठ अभी सुन ले, जरा सुन ले, मैं चैलेंज दे रहा हूं इन्हें, चैलेंज। जबकि कल परसों मैं इंतजार करूंगा शैला रजा साहिबा का कि ये कब मेरे साथ बैठ के इकोनॉमी के ऊपर एनालिसिस करेंगी अपनी गवर्नमेंट का और पीटीआई का। देखें वो टाइम आपको याद दिलाना चाहता हूं जब आपका इस समा चैनल दिखाता था जिशान, शेर ने तो पेट्रोल पीना शुरू कर दिया है, शेर ने बिजली खाना शुरू कर दी है, शेर आटा दाल तक खा गया इस मुल्क में। अवाम की याददाश्त कमजोर है, 10 साल पुरानी बात याद नहीं रहती, 5 साल पुरानी, या इसलिए करप्शन चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग से ये लोगों की नजर हटाने के लिए महंगाई का ये चूरन बेचने की कोशिश कर रही है दोनों पार्टीज। और देखिए जहां तक उस्मा बुखारी साहब महंगाई नहीं हुई है क्या गिना रही है, ऐसा मुल्क होगा वैसा मुल्क होगा, तो आपने फिर क्यों नहीं पकड़ा जिनका ये नाम लिया है? मैं महंगाई की वजह क्या है, मैं आता हूं उस तरफ, मुझे पहले उस्मा की बात बता लेने दे। देखिए अगर किसी ने कोई गलत काम किया था, 5 साल इस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर रहा है, 10 साल आप पंजाब में रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं इन सब लोगों को पकड़ा जिनकी आप बात कर रही हैं? इन पे तो मुकदमा पुराने चल रहे होंगे। आज 8 माह में कोई ऐसा बताएं कोई चीज सामने आ गया जो हमने कुछ किया नहीं है। और महंगाई की जहां तक बात है जिशान, आर्टिफिशियली इन्होंने सब कुछ मेंटेन किया हुआ था। 15,000 अरब रुपए के कर्जे लेके पीएमएल ने एक मसनूई गुब्बारा बना रखा था इकोनॉमी का, और ये उस गुब्बारे में से हवा निकली है और इस वजह से महंगाई कौम के सामने आ रही है। बिजली के महंगे मंसूबे हमने लगाए हैं, 15 रुपए 75 पैसे की बिजली पड़ रही थी जो ये 11 रुपए में बेच रहे थे, पूरा मुल्क सब्सिडी पे ये चला रहे थे। गैस के ऊपर 150 अरब का हसारा था। पेट्रोल की जहां तक बात है, हमने टैक्सेस कम किए, हमने पूरा महंगाई जो है वो बोझ अवाम पे पास नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि किसी तरीके, आपने प्रोग्राम में शुरू में इनसे करप्शन चार्जेस की मुकदमा की बात की है, फौरन महंगाई पे आ जाते हैं। किसी तरीके भी हमसे ये ना पूछा जाए कि ये अरबों रुपए बनाए कैसे हैं। आप बताएं ना उस्मा बुखारी कि ये जो मंजूर अहमद कौन है, जो एक ऐसा फेक इन्वेस्टर सामने आया है, हमजा के जो बाहर से पैसे भेज रहा था, जो आज तक इंग्लैंड गया ही नहीं है। कौन को बजाय बताने के कि ये फेक अकाउंट्स, ये फेक कंपनीज, ये फेक इन्वेस्टर्स कौन है, इस तरफ आ जाएंगे जी। वजीर आजम की बात करना ठीक है ना, ये तो नैब को सवाल पूछने दीजिए ना, ये सारे सवाल तो नैब के पूछने के हैं। ठीक है, मैं ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, मैं वापस आते हैं फिर इस पर बात करते हैं ना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने गई नैब की टीम, लेकिन उनको 8 अप्रैल तक का रिलीफ मिल चुका है। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने नैब की टीम के जाने के बाद छत पर आकर, अपने रिहायशगाह की छत पर आकर खिताब किया। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। न्याजी साहब, जब भी कॉल अप नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह
میرے ساتھ سلوک کیا. گرفتار کرنے آئی نیب کی ٹیم، لیکن مخاطب کر رہے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو. بہرحال میرے مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ تھا عثمان ڈار صاحب اور شیلا رضا صاحبہ. شیلا رضا صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے عثمان ڈار صاحب نے آپ کو چیلنج کیا کہ جو اب اس وقت معیشت کی حالت ہے یا جو پرفارمنس ہے اس پر آپ بے شک آ کر پروگرام کرتے ہیں. چیلنج انہوں نے کر دیا آپ کو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں جو کرپشن آپ لوگوں نے بقول ان کے یا بقول پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے آپ لوگوں کے ادوار میں ہوئی ہیں کرپشن، اس کی وجہ سے ہی آج یہ صورتحال ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، پہلے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں کرپشن اگر ہوئی تو یہ بات تو آپ کو پہلے سے پتہ تھی. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر کے نون لیگ پہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ حال ہے، یہ قرض ہے، یہ کچھ ہے. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کا تو دعویٰ یہ تھا یہ سب کچھ ہے لیکن ہم آ کے بدل دیں گے. تو وہ کہاں ہیں ہم؟ اور دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ آپ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے دور پہ آپ پروگرام کریں گے تو یاد کریں مشرف کا دور کہ ببل اکانومی تھی اور 550 سے زیادہ فرینڈلی آئٹمز امپورٹ کیے جاتے تھے. گندم نہیں تھا. ہم آئے، ہم نے بمپر کراپ کیا، سبسڈی دی گندم پہ. ہم آئے، ہم نے جو ہے یہ فرینڈلی امپورٹ جو ہوتا تھا اس کو روکا. ہمارے زمانے میں پیٹرول کی قیمت ہائیسٹ لیول پر تھی عالمی مارکیٹ میں، لیکن ہم نے بجلی کے یونٹ کو صرف 4 روپے تک لے گئے. ہم نے جو ہے ریکارڈ لیجسلیشن کی 126 سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس، 126 ممبر تھے. ہم نے سی پیک کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم نے کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا. آپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل، تو بھائی آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ آرٹیفیشل اکانومی تو مشرف کی تھی جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ ہم اپنا 8 مہینے کا ریکارڈ دیں. آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ریونیو بیوٹ، پنجاب کا ریونیو بورڈ، بلوچستان کا کے پی کے کا ریونیو بورڈ مائنس میں، اور سندھ کا +20 میں ہے. آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کا بی آر ٹی ادھرا پڑا ہے اور سندھ نے نیشنل گرڈ میں اب 1150 میگا واٹ بجلی داخل کرنا شروع کر دی. آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ نوشیروان برقی آتے ہیں اور شوکت خانم تو اچھا چل رہا ہے، سارے ہاسپٹلز بگاڑ جاتے ہیں. ہمارا ریکارڈ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے انعام دیا، آپ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے، ہمارے یہاں ہاسپٹلز کے ڈھیر لگے ہوئے. آپ کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکے، ہم نے 14 یونیورسٹیز بنائی. آپ ہیں کس جگہ؟ مجھے بتا تو دیں، مجھے ایک لفظ بتا دیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ گرفتار کریں گے، ان کے کارکنوں پہ ترس آتا ہے. بس 2 بات کہہ دوں میں. ڈاکٹر عاصم 200 دن گرفتاری میں رہے. کہا گیا کہ وہ دہشت گردوں کا علاج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ابھی بھی وہ جاتے ہیں اور اپنا علاج بھی کرا کے آ گئے. آپ نے کیا نکال لیا اس میں سے؟ شرجیل انعام میمن کو آپ نے کہا کشتی پکڑی گئی، یہ پیسے. ارے بھائی ان پیسوں سے قرضہ اتار دو اگر وہ پیسے نکلے تھے. اور شرجیل انعام میں سے کیا نکال لیا؟ تو ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے. یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، برآمد کچھ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے. اور سر میرا سوال لے لیجیے گا، المقدمات کہا گیا حدیبیہ کو، لیکن اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا. آپ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کرتے رہے کہ 300 ارب فلاں اماؤنٹ، آپ لوگ بہت کچھ کہتے رہے. ابھی تک عوام انتظار کر رہے ہیں کہ برآمد کیا ہوا ہے. جی دیکھیں ذیشان، یہ جتنے بھی مقدمات کا آپ بات کر رہے ہیں نا یا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے مقدمات اس دور کے بنے اور جیسے کہہ رہے ہیں ختم ہوئے ہیں جب یہ دونوں پارٹیز آپس میں نورا کشتی کھیلتی تھی، مکمکا تھا. دیکھیں میرا کیا اعتراض ہے، میرا ایز اے پول ورکر یہ اعتراض ہے کہ ہمیں کرپشن کو یا منی لانڈرنگ کا جو نسور ہے اس ملک میں، اسے سیاست سے یا سیاستدانوں سے ہٹا کر بات کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سیاستدان ہے جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، حکومتی جماعت میں، اس کا احتساب ہونا چاہیے. کسی کو بھی بخشنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے اس ملک کے خزانے کو، ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچایا. ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی ایسے کرپٹ شخص کے اوپر. لیکن میں آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں نے ملک کی معیشت کو ایک ایسا خوبصورت میک اپ کر رکھا تھا کہ آج جب اس میک اپ کی خوبصورتی اتاری گئی ہے تو وہ معیشت کی بدصورتی اس قوم کو نظر آ رہی ہے مہنگائی کی شکل میں جو ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ 40 ارب کی بی آر ٹی کو 83 ارب تک پہنچانے والوں کا بھی احتساب ہوگا کیا؟ بجلی کا تھا، گیس کا تھا.
ذیشان جس کسی نے بھی آپ کو فگر دی ہے نا میرے بھائی، کوئی 83 بلین نہیں ہے، 66 بلین پہ ہے. 57 بلین کا یہ پہلے دن سے پروجیکٹ تھا، ہم نے خود کٹ لگایا 15% کا کہ اسے کنٹرول کریں گے. ابھی 66 پہ ہے. سن لیں میں کلیئر کر کے جاتا ہوں، اس پہ بھی پروگرام کر لیتے ہیں اگر انہیں شوق ہے BRT پہ کرنے کا. اور یہ 15 ماہ بھی ہوئے ہیں پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے. 24 دسمبر 2017 میں شروع ہوا تھا. ہماری کوشش تھی، خواہش تھی کہ اسے 6-8 ماہ میں ختم کریں، لیکن جو اس کا PC1 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 30 جون 2019. اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے یہ سامنے لے کے آئیں. آج اگر یہ پروجیکٹ کی کاسٹ اوپر گئی ہے، اس کے روٹ میں ایکسپینشن کی گئی ہے، بسز جو کہ امپورٹ کی گئی تھی اس میں ٹیکس کی ری ویلیویشن ہوئی ہے، ڈیوٹیز کی، IT کے ایکوپمنٹ پہ ہوئی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی پروگرام کر لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ٹھیک ہے میں عثمان صاحب ایک طرف آتا ہوں. چھپانے کے لیے اپنے بنامی اکاؤنٹس میں یہ دو چیزیں میں ایک سیکنڈ شائلہ رضا صاحبہ سے کہ یہ بتائیں کہ مہرین شاہ نامی خاتون کون ہے جس نے زرداری صاحب کا اپارٹمنٹ خریدا نیو یارک میں؟ وہ محمد ادریس، وہ بیچارہ مردہ جو آسمانوں پہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں 2010 میں آ کے ان کی گاڑیوں کی ڈیوٹی پے کر رہا ہے بنامی اکاؤنٹس میں سے. اسی طرح حمزہ شہباز کو محبوب علی نامی شخص نے جو لاکھوں ڈالر بھیجے ہیں، جو ایگزسٹ نہیں کر رہا، جو آج تک کبھی باہر نہیں گیا. اسی طرح منظور احمد جو آج تک انگلینڈ نہیں گیا، لاکھوں پاؤنڈ بھیج رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرنٹ مین ہیں. جب تک ہم اس ملک میں جتنے بھی فرنٹ مین ہیں ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سب سے پہلے باری آنی چاہیے فرنٹ مینز کی، تاکہ وہ ان کے اعلیٰ کار نہ بنے، ان کے ہاتھ نہ بنے. انہوں نے ادارے تباہ اس لیے کیے ہیں، اپنے ہینڈ پک لوگ انہوں نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ ہم لوٹ سکیں اور اداروں کو تباہ کر سکیں. ذیشان ٹھیک ہے عثمان صاحبہ سے بھی میں موقف لوں گا، لیکن شائلہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ مہرین شاہ صاحبہ اور محمد ادریس کا نام لیا، یہ جو اصل میں وہ کہتے ہیں فرنٹ مین جو ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہی جڑ ہوتے ہیں، اور خود جو سیاستدان ہیں وہ پیچھے رہ کر در پردہ رہ کر ان کو استعمال کرتے ہوئے ساری کارروائیاں کرتے ہیں. اچھا دیکھیے عثمان ڈار صاحب کو میں ایک بات یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری پارٹی کے جس شخص کے اوپر کیسز ہیں ہم نے ان کے وکیل کر رکھے، اور وہ نیب میں جہاں کورٹ میں ہوں گے وہ اس کو جواب دے ہوں گے. میرے یہاں پہ جواب دینے سے نہ آپ مطمئن ہوں گے نہ کورٹ اس کو مانے گا. اور میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، بہت سنجیدگی سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ آپ مجھے ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ نیب میں موٹی موٹی فائلیں ہمارے خلاف کیسز میں دیکھ چکے ہیں، ثبوت. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عوام کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں سزا ملے، ہم جیل میں جائیں، ہم یہ کرے جائیں. یہ ہمارا مسئلہ، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام نے پہلے بھی آصف صاحب 11 سال جیل میں رہے، لیکن عوام کو کھانے کی سہولتیں، سیکیورٹی اور یہ سب چاہیے. ہم اس کو کورٹ میں فیس کریں گے، آپ کے سامنے میں نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، عدالتوں میں جواب دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے چیزیں آپ کو پتہ تھی. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنے بجلی کی قیمتیں کیسے بڑھا دی، جبکہ اس وقت پیٹرول جو ہے وہ نچلی ترین سطح پہ ہے. نون لیگ گئی تو 77 بیرل پر ڈالر تھا، اب 66 ہے، پھر تھوڑا سا بڑھا، لیکن آپ ہر لیٹر پہ 37 روپے سے زیادہ، بلکہ اب تو آپ 43 روپے زیادہ لے رہے ہیں عوام سے. عوام نے آپ کا کیا بگاڑا؟ ٹھیک ہے شائلہ صاحبہ. عثمان صاحبہ عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ سب کا احتساب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا خود حکومتی جماعت ہو، سب کا احتساب ہوگا. اور انہوں نے کوئی منظور صاحب کا نام لیا ہے فرنٹ مین کے طور پر. کچھ آپ کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہے اس کے بارے میں کہ منظور صاحب کون ہے؟ جی شکریہ ذیشان. ایک تو چونکہ عثمان ڈار صاحب بہت زور زور سے چیختے چلاتے ہیں، اب اپوزیشن میں نہیں ہے وہ، اس کے باوجود تو میں تو ڈر گئی اور میری تو لائن بھی ڈر گئی اور میں سن نہیں پائی ان کو، ان کے ارشادات اور فرمودات کو میں سن نہیں پائی. تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ نیب نے ہمیں کوئی سوالات بھیجے ہیں، نہ نیب نے ہمیں کسی فرنٹ مین کا پوچھا ہے. یا فرنٹ مین کا پتہ چل گیا ہے فواد چودھری کو، یا کچھ ایک آدھا جو فیورٹ چینل ہے ان کا، ان کے پاس ساری باتیں لیک ہو جاتی ہیں، ان کے پاس ساری شواہد اور ثبوت پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس پہلے ہی سب کچھ چلا جاتا ہے. مجھے یہ تو بتائیں یہ کون سی سائنس ہے جس میں یہ ہوتا ہے؟ اور ایک میں جو پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا، واقعی میں عثمان ڈار صاحب کی آج ایک بات سے متفق ہوں کہ حمزہ شہباز نیلسن منڈیلا نہیں ہو سکتے. یقیناً عمران خان صاحب وہ نیلسن منڈیلا تھے جن کے گھر چھاپا پڑا تھا تو وہ دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے تھے،
اور پھر دوسری دفعہ جب ان کے ورکر جو ہے باہر پٹ رہے تھے تو وہ اندر جو ہے ایکسرسائز بھی کرتے رہ گئے اور باہر ہی نہیں نکل سکے. تو کیونکہ ان کو نیلسن منڈیلا کھلانے کا حق ہے, ہمیں نیلسن منڈیلا ہم نے کھلا کے کیا کرنا. اور وہ حمزہ شہباز جو مشرف کے دور میں جو ہے وہ 10 سال جن کو جیل میں ڈالے رکھا, اس کو نیلسن منڈیلا نہیں کہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی شیر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا آٹا کھا گیا, فلانا کھا گیا, اور یہ جو تباہی بربادی کی داستان یہ سناتے ہیں نا, اس تباہی بربادی کی داستان کا رزلٹ یہ تھا کہ عوام خوشحال تھی, پاکستان ترقی کر رہا تھا, ہم آن ٹریک تھے. سارے انٹرنیشنل انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی میں کر رہا ہے, اور 5-7 سال بعد یہ G20 کے اندر شامل ہوگا. وہ کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے سب کچھ, ایک عذاب کی طرح ہمارے اوپر. 1 منٹ تک پوری کر لوں بات, میں نے آپ نے ان کو بڑا ٹائم دیا دونوں کا, مجھے گزارش کرنے دیں. میں انہی کا بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل تھا سب کچھ, مسلط کر دیے گئے. اور آج جو ہے نا مہنگائی کی, اس کی بات کرنے سے پہلے عثمان ڈار صاحب کو تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ چیخیں نکلوائیں گے. اب تو چیخیں نکلوانے کے بعد عالم یہ ہے کہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا لوگوں کو. انہوں نے تو ہسپتالوں سے دوائی دینی بند کر دی ہے جو مفت ادویات ملتی تھی. انہوں نے تو ٹیسٹ جو ہے ہم فری ٹیسٹ کیا کرتے تھے پنجاب کے اندر, وہ ختم کر دیے گئے ہیں. یہ تو عام آدمی کو جو ہے, اور وہ کل مریم اورنگزیب نے بھی پوچھا, میں بھی گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اب ہمیں گھبرانے کی یا چیخیں مارنے کی اجازت دے دیں. یہ نہ ہو کہ چیخیں گھٹی گھٹی اندر لے کے ہی ہم مر جائیں, اور جو ہے وہ کہ پتہ ہی نہ چلے ہاتھ میں وقت کو کہ کتنے لوگ مر گئے. ٹھیک ہے, آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کا جواب لوں گا عثمان ڈار صاحب سے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور مجھے بریک میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ملک محمد احمد خان صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد خان صاحب. یہ بتائیے گا, میں نے آغاز میں بھی ایک سوال رکھا تھا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر وطن واپس آ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اور گرفتاری دے سکتے ہیں, جب خود شہباز شریف صاحب گرفتاری دے سکتے ہیں, تو ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب نے نیب کی ٹیم گئی ہے اور قانونی کارروائی کے لیے وہ گئی ہے, ان کو کیا اعتراض تھا گرفتاری دینے میں اور مقدمات کا سامنا کرنے میں؟ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں, تو آج ایسا کیا ہوا کہ قانون کا احترام ہمیں نظر نہیں آیا؟ جی ذیشان, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑا اچھا ریفرنس بھی آپ نے اس میں دیا. اب بات کرنی آسان ہوگی. دیکھیں, قانون کا احترام کیا جا سکتا ہے, لا قانونیت کا احترام نہیں ہو سکتا. لا قانونیت کو تو رزسٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ کسی پروسیس آف لاء کے ذریعے آتے تو ہمیں اعتراض نہیں تھا. ابیوز آف پروسیس آف لاء انہوں نے کیا, اس پر ہمیں اعتراض تھا. جو وارنٹس تھے وہ انلیگل تھے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کی موجودگی میں وہ وارنٹس جاری نہیں کیے جا سکتے تھے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کا اس کیس پہ اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ نہ یہ پارٹی تھے, اور وہ ججمنٹ ان ریم اور ججمنٹ ان پرسونا کا فرق ہوتا ہے. اس میں ایک پرنسپل آف لاء کا جو کہ سیکشن 24 ویسے ہی اسٹیٹیوٹ ہے, اور جہاں پر اسٹیٹیوٹ کلیئر ہو تو وہاں پہ ججمنٹ اگر انٹرپریٹیشن نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ تو کورٹ نے جورسڈکشن لی ہوئی تھی, اور اگر ایسا کرنا ہوتا سپریم کورٹ نے تو وہ یہ حکم دیتی کہ جتنے بھی ہائی کورٹس نے بیل ایڈمٹ کیے ہوئے وہ سب آج سے کینسل تصور کی جائیں گی, یا کوئی ایسی بات حکم نامے میں جاری کی جاتی. تو یہ ان سے کمیونیکیٹ ہم نے کل کیا کہ اگر بیل نہ لی ہوتی تو آپ نے پہلے بلوایا تھا. اور حمزہ صاحب کو کیا اس انکوائری کا پتہ نہیں تھا؟ وہ باہر گئے جب اپنی بیٹی کا پتہ کرنے کے لیے, تو وہ واپس آئے تو اسی پروسیس آف انویسٹیگیشن کے لیے واپس آئے. نہیں تو 20 سال کے بعد کسی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو اور چھوٹی بچی کی میجر ہارٹ سرجری ہوئی ہو, تو باپ ایک ویسے ہی کو مہینہ 10 روز وہاں ٹھہر جاتا ہے. وہ 7-8 روز میں واپس آئے, آ کر انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو جوائن کیا. اور پھر نیب کی میلا فیڈی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 4 تاریخ کو اگر وارنٹ آرڈر لیا ہے 3 تاریخ کو, تو 4 تاریخ کا بعد میں کانکوکٹڈ طلبی نامہ کیسے بنا دیا؟ تو یہ تو نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ ایٹ سیلف یہ ساری پروسیڈنگ, اور بڑی قابل افسوس ہے یہ تو ہمیں آج جب ہم نے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا تو ہم نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈسپوزل آف دا ارلیئر پٹیشن یہ ڈائریکشن تھی کہ 10 روز دیے جائیں گے اگر کوئی بھی نئی انویسٹیگیشن یہ سٹارٹ کریں گے, اور یہ ہم سے سوال پوچھیں گے کہ کس چیز کا ان کو ہم سے جواب چاہیے. ملک صاحب آپ کو بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح یہ لگتا ہے کہ یہ نیب کی اپنی کارروائی نہیں بلکہ کسی کے اما پر, بلکہ انہوں نے تو آگے بڑھ کر خود وزیر اعظم صاحب پر الزام لگا دیا کہ ان کے کہنے پر نیب کی ٹیم جو ہے وہ آئی تھی گرفتار کرنے؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟
جی دیکھیں، میں کیونکہ عثمان بیٹھے ہیں، مجھے کچھ تکلف ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی موجودگی میں. مجھے اگر یہ ان کے حکم پر دیکھیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اگر نیب یہ سب کچھ جو کر رہی ہے نیب کو، تو یہ تو گورنمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کے کل جو انفارمیشن منسٹر ہیں، میرے ذاتی طور پہ وہ دوست ہیں، لیکن بڑی ہی کل انہوں نے غلط بات کی. انہوں نے آ کے کہا کہ 85 ارب کی منی لانڈرنگ ثابت کریں، میں کورٹ میں لے کر جائیں گے. ہم انہیں آ کر بتائیں کون سی 85 ارب کی منی لانڈرنگ. اور پھر ان کو بالکل اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ نیب نے مجھے دینا تھا سوال پوچھنے کے لیے، وہ کیسے شہباز گل کے پاس چلا گیا اور شہباز گل نے آ کے پریس کانفرنس کر دی. بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. تو یہ نیکسس جو ہے، اس پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کی بیہسٹ پر ہو رہا ہے اور گورنمنٹ عمران خان ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں، اور آج دیکھیں انہوں نے ٹویٹ کیا کر دیا. آج پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں کہ قانون کمزور کے لیے اور قانون اور طاقتور کے لیے. تو قبلہ طاقتور حکومت ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے جتنے لوگ نیب کے ایکیوزڈ ہیں، کس کو نیب پوچھ رہی ہے؟ پوچھا تو اپوزیشن کو جا رہا ہے. اپوزیشن ورچولی کون سی طاقت رکھتی ہے؟ نیب کی اتھارٹی آپ کے پاس، رینجر آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، لوگوں کے گھروں پر دھاوے آپ بلوا دیں. کیسے یہ ساری جتنی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، اب میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کو انہوں نے کس طرح پامال کیا. کل آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا سنا کہ ڈگنیٹی آف مین وائلیٹ ہوتی ہے صرف ہتھ کڑی لگانے سے. تو یہ جو ڈگنیٹی کی پوری عمارت کو انہوں نے زمین بوس کر دیا کہ کسی کے گھر پہ جو اسلام کی اتنی بڑی انجنکشن ہے. احمد صاحب آپ کا موقف ہے. عثمان ڈار صاحب کی طرف آتا ہوں میں. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب، سوالات ایک ساتھ سن لیجئے گا، جوابات ان کے مختصراً دے دیجئے گا. ایک تو یہ کہ کیسے جو سوال نامہ مسلم لیگ نواز کو یا ملزم کو نہیں پہنچتا، وہ وزیر اطلاعات کو یا دیگر رہنماؤں تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ انہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ 85 ارب کی کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا منظور صاحب کے نام کے بھی کوئی شخص موجود ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ تمام جو کرپشن ہے وہ سیاسی جماعتیں، بالخصوص اپوزیشن جماعتیں ہی کر رہی ہیں، کیا کسی اور دفتر میں، کسی اور ادارے میں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی؟ نیب کا خیال ادھر کیوں نہیں جاتا؟ ذرا ان کے جوابات دے دیجیے. دیکھیں ذیشان، یہ تو اپوزیشن کا بیانیہ ہے نا کہ حکومت یا نیب کا کوئی نیکسس ہے یا مکمکا ہے. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جو ابھی ملک صاحب نے بات کی ہے نا، اس کے 3 سے 4 پہلو ہیں اور میں کوئکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلے میں نیب کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کا الفاظ کا چناؤ سخت تھا جو انہوں نے کہا کہ لا قانونیت ہوئی ہے. ملک صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں نیب کے، جنہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، چیئرمین نیب نے کی ہے، وہ آپ کے سابق سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں. وہ کس طرح سے کوئی غیر قانونی یا لا قانونیت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں ملک صاحب نے ذرا زیادتی کی ہے. وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ بعد میں فیصلہ کیا آیا. دیکھیں دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے. پولیس جو کہ صوبے میں سمجھتا ہوں 2 دنوں سے جو یہ ایک سیاسی دنگل کا ماحول بنا رکھا تھا انہوں نے باہر، آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس ساری سچویشن کو کنڈکٹ کیا. ایک کرائسس کی سچویشن تھی، نہ کوئی آنسو گیس چل رہی ہے، نہ کوئی گولی تک چلی ہے، اور ایک امن و امان سے جو بھی فیصلہ ہے ہم لے کے نکل گئے ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عدلیہ پہ ہے. دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا ہے اور ہم ان کی طرح کنٹینر لے کے نہیں سڑکوں پہ آگے کہ کیوں نکالا. لیکن میں یہ دعا گو ہوں ذیشان آپ کے پروگرام میں، آج میں قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ جس طرح کا سپیڈی جسٹس، سستا اور تیز انصاف آج شریف خاندان کو ملا ہے چھٹی والے دن سیچرڈے کو، وہ پاکستانی، عام پاکستانی کو بھی ملے. وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے فیصلے نہیں اس ملک میں ہوئے، اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے اس ملک پہ. اور چوتھی چیز دیکھیں، اب میں آتا ہوں حمزہ شہباز صاحب پہ. میں نے دیکھا جب عدالت سے فیصلہ آ گیا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہے عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے، پھر میں باہر نکلوں، نیلسن منڈیلا کی طرح ہاتھ ہلاؤں. ملک صاحب کو میں نے دیکھا ان کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا یہ بھائی جو ہے حمزہ شہباز کو کہے گا باہر نکلیں، صحیح شیر بنے، کاغذی شیر نہ بنے، کوئی ضرورت نہیں بیسمنٹ میں چھپنے کی. کانسٹیچوئنسی میں آپ کی جو ہے میونسپل کارپوریشن میں ایک کاؤنسلر بھی دلیری سے پولیس کا سامنا کرتا ہے، عدالتوں کا سامنا کرتا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح کے سیاستدان ہے جو خود کو فیوچر کا ایک سی ایم کے رول میں دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباز، اور وہ ایک آرڈر لے کے جو کہ قانونی آرڈر تھا ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور یہ قانون سے بھاگ رہے تھے. انہوں نے قانون کا احترام نہیں کیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے وہ الگ بحث ہے کہ فیصلہ عدالت سے آ گیا، نیب چلی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور پولیٹیشن
رول آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے حمزہ شہباز کو نیب سے تعاون کرنا چاہیے تھا. جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نیب سے تعاون کر رہے ہیں اور پھر پوری قوم دیکھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو 90 روزہ ریمانڈ میں 70 دن اسلام آباد میں رہے اور فلور آف دا ہاؤس 1.5-2 گھنٹے اپنا مقدمہ لڑتے رہے, تقریریں کرتے رہے. اگر ہم نیب کے ساتھ نتھی ہوں تو ہمارا سپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہو, مجھے آپ بتائیں, یا ہمارا سٹنگ وزیر علیم خان نیب کی حراست میں ہو. میں ملک صاحب سے ضرور رسپانس لوں گا. میں شعلہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. شعلہ صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو نیب نے کارروائی کی وہ متنازع ہے, کیونکہ حمزہ صاحب پیش ہوتے رہے ہیں نیب کے سامنے, اور اگر کوئی ناقابل تردید ثبوت تھے تو نیب نے اس وقت گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان کے گھر پر اس طرح کی کارروائی کرنا یہ خود متنازع بنانا کی کوئی کوشش تھی؟ مجھے یہ سمجھنا ہے عثمان ڈار صاحب سے, کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ نیب کے جو ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا, تو ہم نے تو آئین کے حساب سے کام کیا تھا نا, جو آئین کہتا ہے, آئین پاکستان. اس میں ہم نے کوئی رشتہ داری تھوڑی دیکھی تھی کہ انیل مسرت ہے یا لغاری ہے یا کون کون نام ہے ان کے دوستوں کے. ہم نے تو آئین کے حساب سے کیا تھا. اب رہی بات آپ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, تو مجھے بھی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ بلاول تو بے گناہ ہے اور وہ تو اپنے والدہ کی اور نانا کی لیگیسی لے کے چل رہا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیوں بلایا گیا. اور پرائم منسٹر کے میرے پاس وقت بہت کم ہے, مختصر میں صرف ملک احمد صاحب رسپونڈ کیجئے گا, میرے پاس وقت ہو گیا ہے, آپ رسپونڈ کر دیجئے گا. تو میں جو دلی خواہشات ہے نا, دوبارہ ضرور آپ کو کسی اور پروگرام میں ضرور لوں گا. وہ بڑی عجیب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی احمد صاحب. دیکھیں ذیشان, آپ جو بات میں انتظار کروں گا شیلہ رضا کے چیلنج جو میں نے دیا, یہ کون سے پروگرام میں بلاتی ہیں مجھے؟ میں نے عثمان ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا. موٹی باتیں کہہ دیں, آپ بتائیں مہنگائی کب کریں گے کم, مجھے اس پروگرام میں بلائیں. اور ملک صاحب آپ کا وقت جو ہے آپ کے کولیگز ہیں سیاسی انہوں نے لے لیا, بہت شکریہ. وقت میرے پاس معذرت کے ساتھ ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.